जिस दिन माफ़ी मांग ली ना खान साहब ने, तो मेरा ख्याल नहीं है कि मैं पीटीआई में कभी वापस जाना चाहूँगा। अब वक्त इन पे दोबारा वही आ रहा है जो 9 मई का था। हम मई तक खान को रिहा करा सकते थे अगर हमें काम करने दिया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि जो इसके मुखालिफिन चाहते हैं वो फैसले पीटीआई से करवाए जाते हैं। इमरान खान साहब को भी अपना लीडर मानते हैं, और अगर आपके लीडर आपको कहें कि वापस आ जाएं आप पीटीआई में? 3 दफा दुत्कारे जाने के बाद अब इस दफा ये नहीं है कि सर तसली में खम कर दिया। पार्टी जो है वो स्लोली स्टिडली टिकाने लगाई जा चुकी है। पीटीआई के साथ खड़े होने का मतलब ये है कि आप जेल जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई होंगे। सलमान अकबर राजा का खुद पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, एक पैराशूटर है, जेली तरीके से सेक्रेटरी जनरल बना है। अस्सलाम वालेकुम, HTN उर्दू से मैं हूं मनाहिल सरफराज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक बड़ी और अहम सियासी जमात है। हमने पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान में हम सबके सामने है, मगर 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम आला क़यादत और इमरान खान साहब वो भी जेल में थे, और उस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत थी एक ऐसे नौजवान की, एक ऐसे सियासतदान की जो उस सूरत हाल में जब तमाम आला क़यादत यहाँ तो जेलों में थी या फिर जो है वो इस्तीफ़ा दे चुकी थी, जो ऐसा नौजवान जो कि इनकी क़यादत कर सके। उस दौरान सामने आते हैं जनाब शेर अफजल मरवा साहब, और 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने ना सिर्फ पीटीआई को सपोर्ट किया बल्कि तमाम लोगों को भी उस दौरान जोड़ के रखने की कोशिश की। इसके साथ अगर हम इनके माजी की बात करें तो बतौर वकील आगाज़ वकालत अपनी की, फिर बतौर जज भी जो है इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी, सहाफ़त में भी अपना लोहा मनवाया, लेकिन फिर इन्होंने जो है वो JUI में शमूलियत इख्तियार की, और 2018 में फिर इन्होंने फ़ैसला किया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। जनाब शेर अफजल मरवा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप वो लीडर जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद हमने देखा कि आपने किस तरह से क़यादत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और एक वक्त ऐसा आया कि आप पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदानों में से एक थे, और समझा ये जा रहा था कि शायद आप इमरान खान साहब को भी टफ़ कंपटीशन दे सकते हैं। लेकिन हमने कुछ अरसे के बाद देखा कि आपको PTI से निकाल दिया गया। क्या समझते हैं कि इसमें वाकई इमरान खान साहब को आपसे इख्तिलाफ़ात थे या वजूहात कुछ और थी? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है यह सवाल मुझसे इतनी दफ़ा पूछा गया है और मैं बेतहाशा इसके जवाबात दे चुका हूँ। अभी तो खुद पीटीआई वालों को इल्म नहीं है कि क्यों निकाला है, मुझे भी इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल अब तो मैं समझता हूँ इन्होंने एहसान कर दिया है, क्योंकि जब कोई आदमी ना शुक्र हो जाए तो ना शुक्र आदमी के साथ निभाई नहीं जाती है। पीटीआई की जो क़यादत हैं ये नाशुक्री क़यादत हैं। जब ये लोग खुद 9 मई के बाद चुप गए थे, उनमें से कोई नहीं था, तो हमने एक फरीज़ा अंजाम दिया पार्टी के लिए, और जब ये लोग बाहर आए 8 फरवरी को, तो 11 अप्रैल को सबसे पहले इन सब को मेरी जो हैसियत थी या जो खान के साथ मेरी कुर्बत थी वो अच्छी नहीं लगी, साइड लाइन किया। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में विक्टिम पीटीआई का वर्कर रहा या खान रहा, क्योंकि मेरी ज़ात पे तो चंदा असर नहीं हुआ। न मैं कभी सियासत में मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं कोई लीडर बनूं, न मुझे ये ख्वाहिश थी कि कोई मुझे पहचान ले, या मेरी कोई शनाख्त जो है वो पाकिस्तानी है और सिर्फ पाकिस्तानी है, क्योंकि ये शनाख्त का होना भी ज़्यादा जो है आपके लिए मुसीबत बन जाती है। आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं रही थी, आपका रोज़गार, अब हमारी वकालत हमारा एक ज़रिया माश था, इसी शोहरत के तफेल वो इसकी भीड़ चढ़ गया है, और ज़िंदगी में आपका सबसे पहला जो काम होता है वो ब्रेड एंड बटर कमाना होता है, उसे भी हाथ धोने पड़े। और इसके बाद जो पार्टी के जो लोग एक मखसूस एजेंडे पे उन्होंने किरदार कुशी शुरू की, तो लिहाजा अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ इन्होंने खुद ही, मैं जो है ज़िम्मेदार नहीं ठहरा, उन्होंने अलहदा किया। अब वक्त इन पे दोबारा वही आ रहा है जो 9 मई का था, लेकिन इस दफ़ा इनको शेर अफजल की परछाई भी नहीं मिलेगी।
سر جیسے میں نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ اس مشکل وقت میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے جب تمام لوگ یہاں تو مستعفی ہو چکے تھے یا جیلوں میں تھے، لیکن اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کیا واقعی میں جو عمران خان کی لیگل ٹیم ہے اور آپ اس کا حصہ بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، کیا وہ واقعی میں عمران خان کو رہا کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا ان کی لیگل ٹیم اس ٹائم اتنی مضبوط ہے کہ وہ ان کو رہا کروا سکے؟ لیگل ٹیم جو ہے وہ کوئی ٹیم نہیں ہے، کیونکہ ٹیم اس کو کہتے ہیں جب آپ اب خان پہ 200-250 مقدمات ہیں، 250 مقدمات کے لیے 1-2 وکیل کافی نہیں ہے، بالکل، لیکن تمام مقدمات صرف ایک وکیل کے پاس ہے، باقی تو یہ تو ٹیم تو نہیں ہوئی۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے کنسنٹریشن کر دی ہے، لاہور کے مقدمے ہیں یا خان پہ بلوچستان میں مقدمہ ہے یا خان پہ کے پی میں بنے ہیں یا خان پہ یہاں اسلام آباد یا پنڈی میں بنے، ساری جگہوں پہ ایک وکیل کو تمام مقدمات تفویض کرنا، ٹرائل بھی ان کو دینا، بیل بھی ان کو دینا، ریٹیں بھی ان کو دینا، یہ میرے خیال میں کوئی وائز یہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی محرک یہی ہے کہ اجارہ داری رہے ایک مخصوص گروپ کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وکیل کا کوئی قصور نہیں ہے اس کو رہا نہ کروانے میں، البتہ بہت ساری چیزوں پہ کوتاہیاں ہیں، جیسے خان کو جیل کے اندر جو تکالیف ہوتی ہے، ملاقات نہیں کرائی جاتی ہے، یہ مسائل حل ہو سکتے تھے اگر آپ کے پاس پراپر لیگل ٹیم ہوتی۔ بالکل، باقی جو ہے اگر آپ ہر ایک کام کے لیے ایک ہی وکیل کو آگے رکھیں گے، کوئی قحط الرجال تو نہیں ہے، بالکل ایسے ہے، بہت سارے وکیل ہیں کمپیٹنٹ، لیکن جو بھی وکلاء تھے، سردار لطیف کوسا صاحب، حامد خان صاحب، علی ظفر صاحب، سب کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اور یہ فیصلے کر کون رہا ہے؟ یہ فیصلے وہی کر رہے ہیں جنہوں نے مجھے بھی نکلوایا ہے، اور ایک ایک کر کے سب کو نکال رہے ہیں۔ سر آپ کا کچھ دنوں پہلے میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی جس میں آپ کا یہ بیان تھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی میں ہوتے تو شاید آپ اب تک خان کو رہا کروا چکے ہوتے، لیکن ان کی لیگل ٹیم اس ٹائم آپ کے مطابق اتنی مضبوط نہیں ہے، تو اگر آپ اس وقت اس ٹیم میں ہوتے تو آپ کی ایسی کیا اسٹریٹجی ہوتی کہ آپ خان کو رہا کرواتے؟ دیکھیے، میں تو اپریل 2024 سے انہوں نے مجھے سائیڈ لائن کیا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اپنے جوبن پہ تھی، احتجاجی صلاحیت اس کی بڑی مضبوط تھی، مستحکم تھی، ورکر جو ہیں جذبے میں تھے، اور ہم مئی تک خان کو رہا کرا سکتے تھے اگر ہمیں کام کرنے دیا جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ جو اس کے مخالفین چاہتے ہیں وہ فیصلے پی ٹی آئی سے کروائے جاتے ہیں، تو لہذا آج پی ٹی آئی جس مقام پہ پہنچی ہے، یہی وہ خواب تھا جو مخالفین نے دیکھا تھا۔ پارٹی جو ہیں وہ نہ احتجاج کے قابل ہے، نہ اس میں اتفاق ہے، نہ کوئی فیصلوں میں یکسانیت ہے، ایک کہتا ہے فلاں تاریخ کو احتجاج ہوگا، دوسرا کہتا ہے ہمارا قومی دن ہے، اسی طرح نشستوں پہ جھگڑے، اور یہ تمام چیزیں وہی ہو رہی ہے جو خان کے مخالفین چاہتے ہیں۔ پارٹی جو ہیں وہ سلولی اسٹڈلی ٹکانے لگائی جا چکی ہے، رہی صحیح کسر آنے والے دنوں میں پوری کریں گے۔ ہمارے پاس واحد جو خان کو چھڑانے کی صلاحیت تھی وہ تھی احتجاج کی۔ احتجاج جو ہیں وہ بھی اب پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کا احتجاج آپ نے دیکھا، احتجاج نہ بھی کر سکے، اوپر سے غلط دعوے بھی کیے، اور خان سے شاباشی بھی اپنے آپ کو دلوائی۔ تو جہاں اتنا جھوٹ بولا جاتا ہو، ایک اسیر ہیں، وہ قیدی ہیں، ان کو سب سے اہم ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے کہ ان سے سچ بولا جائے، لیکن سچ جو ہیں وہ کیجوالٹی ہیں، ہمیشہ اپنے مقاصد کے تحت دروغ بیانیاں کی جاتی ہے، چغلیاں کھائی جاتی ہے، یہی میں دیکھتا آیا ہوں، یہی ہو رہا ہے، اور انہی غلط فیصلوں نے جو ہیں پارٹی کو اب اس مقام پہ کھڑا کر۔ سر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اگست میں ہی 2 دفعہ احتجاج کی کال دی گئی، مگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، یا اس طرح سے ان کی قیادت میں بھی اس طرح سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس وقت پھر عمران خان کی جو قیادت ہے اس میں تو بالکل بھی اتحاد نہیں ہوگا، جو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں کر پا رہے؟ احتجاج انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، ان کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے فرائض سے منصبی ادا ہو جاتے ہیں، جب خان نے کہہ دیا 5 اگست کو پیک کا دن بناؤ تو بس یہ بات عوام کو پہنچا کے بات ختم۔
اپنا کردار وہ بھول جاتے ہیں کہ عوام کو نکالنا ان کا کام ہے. صرف خان کے لیے پیغام رسانی نہیں کرنی ہے لوگوں کو. اب دیکھیں نا 14 اگست کو بھی دیکھیں, 5 اگست کو بھی دیکھیں. نمبر 1 کہ آپ نے کوئی ایک موٹیویشن ویڈیو دیکھی ہے کسی لیڈر کی طرف سے پاکستانیوں کو ترغیب دینا کہ آپ کا نکلنا کیوں ضروری ہے؟ کوئی آپ نے بچوں سے, بوڑھوں سے, جوانوں سے, خواتین سے اس طرح کی ویڈیو کروائی؟ خود لیڈرشپ نے کوئی ویڈیو کی نہیں. جب نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام پہ ہی چھوڑ رہے ہیں کہ خان یہ چاہتا ہے. خان چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے دیکھیں ہم جب 9 مئی کے بعد نکلے تو ہم جگہ جگہ گئے, جلسے کیے, اور ان جلسوں میں پیغام دیا کہ ہم نے ڈر اور خوف کو شکست دینی ہے. ہم نے پاکستانیوں کو جو ہیں پی ٹی آئی کا ایجنڈا نکالنے پہ جو ہیں ان کو ہمت دلانی ہے. اس پہ ہمیں تکالیف پیش آئی, لیکن وہ منصب, وہ جو مقصد تھا وہ ہم نے حاصل کر لیا. یہاں نہ کوئی جلسہ ہوا, نہ کوئی موبلائزیشن ہوئی, نہ کوئی موٹیویشن ہوئی. 5 اگست آ گئی اور گزر گئی, اور یہی صورتحال 14 اگست کو تھی. اگر اس طرح ہوگا تو آئندہ والے احتجاج بھی اسی طرح ہوں گے. جو احتجاج کے لوازمات ہیں, آپ نے کوئی کمیٹیاں بنانی ہے, کوئی کوارڈینیشن کرنی ہے, کوئی آپ نے میٹنگز کرنی ہے, فرائض تفویض کرنے, یہ ساری چیزیں مسنگ تھی. سر 9 مئی کے واقعات کے بعد آپ کی جو پاکستان کے معروف ترین سیاستدانوں میں آپ کا شمار تھا, پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کھڑے بھی ہوئے تھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا. کیا سمجھتی ہیں کہ کیا خان تک آپ کے بارے میں باتیں غلط طریقے سے پہنچائی گئی یا مجھے اس کی اب پرواہ نہیں رہی ہے. اچھا. کیونکہ میرے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. جو مارے کائی, جو تکالیف اٹھائی وہ ایک کاس کے لیے تھی. جب ان کو احساس ہی نہیں ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ آپ بیل مجھے مار. اور آج پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیل جائیں گے, آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے, آپ نقصانات اٹھائیں گے. تو لہٰذا ان کی مہربانی ہے, 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ سیلا دیا ہے. اس کے بعد اب میرے وہ کہتے ہیں نا اتنا زور نہیں ہے کہ ہم خود ہی گھسنا چاہیں. یہ تعلق جو ہوتا ہے نا, چاہے سیاسی ہو, سماجی ہو, یہ کبھی بھی زبردستی نبھایا نہیں جاتا ہے. ولنگنیس ہوتی ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہم ادھر اپنی زندگی میں, یہ دیکھیں پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے بھی تو ہماری ایک زندگی تھی, اور وہ زندگی بھی میرا خیال ہے موجودہ وقت سے اگر ہم اس کا تقابلی جائزہ لیں تو بدرجہ بہتر تھی. اور پہلے بھی ہم نامی گرامی وکیل تھے. آج بھی ہمارے پاس ہمارا ہنر تو ہے, قیمت چکائی ہے ہم نے یہ شہرت کی وجہ سے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو شہرت ملی, شہرت ہم نے چاٹنی ہے. جب اس شہرت کی وجہ سے نہ آپ کہیں اٹھ سکتے ہیں, نہ کبھی بیٹھ سکتے ہیں, نہ آپ مال میں جا سکتے ہیں, نہ آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا باقی جو ہیں کوئی غلط پہنچائے یا درست پہنچائے, اس مقام سے اب ہم گزر چکے ہیں. اب اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. جب ان کو خود یہ احساس نہیں ہے تو کیا آپ عمران خان صاحب کو بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ نہیں, لیڈر تو ہمیشہ سے مانا ہے. اور اگر آپ کے لیڈر آپ کو کہیں کہ واپس آ جائیں آپ پی ٹی آئی میں, تو کیا آپ جائیں گے؟ اور اگر جاتے ہیں تو کیا آپ سچویشنز رکھیں گے کہ اس کے بعد میں آؤں گا, یا پھر آپ کہیں گے کہ خان صاحب نے بلایا تو میں جا رہا ہوں؟ میں پہلے بھی خان صاحب کے کہنے پہ جب دوسری دفعہ نکالا تو میں گیا اور پارٹی جوائن کی. یہ پہلے احتجاج تھا 5 اگست کا جو میرے بغیر کیا. اب کر کے دکھائے نا, احتجاج کر کے دکھائے, چیلنج کر کے کہتا ہوں نا کہ یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. جہاں تک خان صاحب اگر بلائیں گے تو میں 3 دفعہ دھتکارے جانے کے بعد اب اس دفعہ یہ نہیں ہے کہ سر تسلیم خم کر دیا. اگر ضرورت ہے تو پہلے جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کا میرے ساتھ حساب ہوگا. کیوں کیا؟ یعنی پھر یہ آپ نے نکالا ہی نہیں. آپ کی یہ جو ابن الولد سوشل میڈیا پہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو جیلی اکاؤنٹ بنا کے گالم گلوچ کرتے ہیں, یہ کیوں پیچھے چھوڑے کردار کشی کی؟ یعنی کیا وہ کسی نے میرے لیے جو ہیں لیلات قید جو ہیں مجھے دیے, یا مجھے کوئی قارون کے خزانے دیے؟ ایک کام تھا آپ کے لیے کیا. ابھی یہ ان رویوں کا تو میں اقدار نہیں تھا. ان پہ بات ہوگی, اور اس کے بعد جو ہیں ادروائز میری اب کوئی خواہش نہیں ہے. اتنا انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا اتنا کچھ کھلا دیا ہے کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئندہ بھی میں اسی طرح جاؤں گا, مزید مار کھا لوں, تکالیف اٹھا لوں, ایک تحریک چلا لوں,
میرا پھر بھی انہوں نے یہی اشر کرنا ہے جو 3 دفعہ کیا ہے، تو لہذا 4تھی دفعہ اس اشر کے آنے سے پہلے ہی بہتر ہے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ بڑا ان کو یہ تھا نا کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ جڑنے سے جو ہیں کوئی خزانے نکلتے ہیں، تو وہ خزانے خود چاٹیں اور کھائیں۔ میں اپنی ذات میں خود ہی، وہ کہتے ہیں نا، اپنی زندگی اور اپنی ذات میں ایک نواب ہوں، اپنی زندگی میں پھر بھی مزے سے جیوں گا۔ اور سر ابھی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے بلکہ، سہیل بڑائی صاحب کا ایک بیان آیا سامنے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب معافی مانگتے ہیں تو ان کے تمام کیسز ختم کر دیے جائیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ خان معافی مانگ لے گا تو وہ لیڈر رہے گا۔ اس کی ساری پاپولیرٹی، ساری فردی لذیذی، اس کا اتنا اعلیٰ مقام یہ دڑام سے گرے گا۔ مطلب ہے اپنے جو 3 سال پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، کوئی اسی پہ بھی معافی مانگے گا کہ 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی؟ کوئی اس پہ بھی معافی مانگے گا کہ یہ مینڈیٹ جو اڑایا گیا؟ یا صرف خان ہی معافی مانگے؟ اور خان نے اگر معافی مانگ لی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ معافی مانگنے کے بعد کچھ دیا بھی جائے گا یا صرف معافی مانگنے پہ اکتفا ہوگا؟ میرا خیال نہیں ہے کہ خان معافی مانگے گا۔ پہلے ماضی میں جو ہیں 2-3 دفعہ وہ اعلان ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ ہاں البتہ اگر جس دن معافی مانگ لی نا خان صاحب نے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں کبھی واپس جانا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے سر، پی ٹی آئی سے ہم نے بات کی، اب ذرا کے پی کے کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ آپ کے تھوڑے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں، آج کل وہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میرے کوئی ایسے تعلقات وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ نہیں ہیں جس کو آپ کہیں کہ برادرانہ ہو، کیونکہ وہ پی ٹی آئی میں بڑی مضبوط حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میرے اوپر جتنی یہ مصیبتیں گزری ہیں، نہ میں کبھی کسی سے توقع رکھتا ہوں، نہ میں کسی کی منت کرتا ہوں۔ آج تک میں نے کسی ایک کو بھی نہیں کہا ہے کہ میرے لیے کچھ کرو، کیونکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، پارٹی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک وقت تھا کہ میں نے ان کی کافی مدد کی تھی، اور میری ایک جائز توقعات ہو سکتے تھے ان سے، لیکن اب میں نے توقعات رکھنی ہی ختم کر دی ہے۔ بہرحال پھر بھی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ اچھی بات کر لیتے ہیں میرے حوالے سے، یا اچھی طرح مل لیتے ہیں، اس پہ بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ باقی مجھے کسی سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ اچھا سر، ابھی آپ کچھ دنوں بلکہ ایک دو دن پہلے بنیر میں تھے، باقی ہم اس پر ڈیٹیل میں تو اگلے سوال پہ بات کرتے ہیں، لیکن اسی بات سے میں بات آگے کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ ان کی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی کچھ دن پہلے میں بیان دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا۔ سلمان اکرم راجہ کا خود پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک پیرا شوٹر ہے، جیلی طریقے سے سیکرٹری جنرل بنا ہے، وہ بن ہی نہیں سکتا ہے، تو لہذا اس کو کوٹ ہی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، کوٹ کرنا ہے تو عمران خان کو کوٹ کرو، یا پھر پارٹی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گور کو کوٹ کریں۔ ٹھیک ہے سر، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بنیر کے جو ابھی آپ 2 دن پہلے وہاں موجود تھے، اور آپ بھی تھے، بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھے، اور جناب علی امین گنڈا پوروی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو کیا آپ پی ٹی آئی کی اس ٹیم کے ساتھ ہیں، یا آپ وہاں پر آخر معاملات کیا تھے؟ اپنا کام کرے گی۔ میں گیا تھا بنیر کے لوگوں کے ساتھ ہزار ایک جیتی کے لیے۔ اچھا، اور جب میں وہاں پہنچا ادھر ہی جا کے پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، تو وہاں ان سے بھی ملاقات ہو گئی۔ یہ بھی پلان ملاقات نہیں تھی اس طرح؟ نہیں پلان میں وزیر اعلیٰ صاحب، یہ آپ کو میں بتا دوں، گزشتہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی جگہ پہ میں گیا ادھر وزیر اعلیٰ صاحب بھی آئے، ورنہ میں وزیر اعلیٰ صاحب کی کسی فنکشن میں کبھی گیا ہی نہیں۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہیں، میں عوام کے ساتھ گیا تھا ہزار ایک جیتی کے لیے۔ بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ میرے وکالت کے دوست بھی ہیں، اور میں ان کو اپنا چیئرمین بھی پی ٹی آئی کا مانتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں۔ ان کے گھر میں ٹھہرا، اور انہوں نے دعوت دی کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر جائیں، ورنہ میں کہیں اور اپنا میں نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان کی مہربانی ہے، ان کا مہمان بنا۔ عباد فاروق صاحب بھی تھے،
اور اس کے بعد جو ہیں یہ علاقوں میں خود پھرا ہوں. میں وزیر اعلیٰ صاحب یا چیئرمین صاحب کے ساتھ نہیں گیا ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے تئیں خود پھرتا رہا متاثرہ علاقوں میں. سر آپ نے کیا صورتحال وہاں پہ دیکھی اور کیا سمجھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسے واقعات ہوتے ہیں, لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, لیکن بعد میں اس کو قدرتی آفات کہہ دیا جاتا ہے, ذمہ دار کون ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کا حل ممکن ہے؟ دیکھیں, ذمہ دار تو بہت ساری قوتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الہی آفت تھی, کوئی انسانی کارنامہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ الہی آفات یا خدائی آفات جو ہوتی ہے, نیچرل کلیمٹیز, انسانوں نے اس سے بچاؤ کے لیے طریقے اپنائے ہوئے ہیں. ہم سب کو علم ہے گزشتہ 15 سال سے گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں کلائمیٹ چینج کے آفات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. بالکل. یہ جو کلاؤڈ برسٹ ایک نیا فینامنا ہے, تو جہاں یہ کلاؤڈ برسٹ ہوئے میں وہاں ان علاقوں میں گیا. بالکل. کلاؤڈ برسٹ جو ہیں اس کا جو آگہی کا نظام ہے یا جو ایڈوانس وارننگ کا نظام ہے وہ ابھی تک اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے, لیکن پھر بھی جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ انہوں نے ریڈار سسٹم جو ہیں وہ اگر اس کو 6 گھنٹوں پہ لگا دیا جائے تو تھوڑا بہت جو ہے وہ علم ہو جاتا ہے کہ بارش کہاں پہ ہیوی ہونے والی ہے, تو اس پہ الرٹ کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہاڑوں پہ عموماً زیادہ ہوتا ہے. پہاڑوں پہ جو درخت ہیں وہ تو اس دن بھی 17 لوگ انہوں نے ریسکیو کیے اور یہ درخت کاٹنے کے لیے گئے تھے. پیر بابا میں بہت سارے درخت جو کٹے ہوئے تھے وہ پانی بہا کے ساتھ میں لے آئی. تو لہٰذا انسان اگر درختوں کے ساتھ یہ کرے گا, یہ درخت جو ہیں وہ پتھروں کے لیے رکاوٹ ہو سکتے تھے, یہ کلاؤڈ برسٹ کے لیے رکاوٹ ہو سکتے تھے. کلائمیٹ چینج میں آپ کو پتہ ہے ایک سیر کی حیثیت رکھتی ہے, تو ہم درخت اگانے کی بجائے کٹائی کر رہے ہیں. بالکل. اور اس کے علاوہ جو دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو کیپیبلٹی ہے پاکستان کی حکومت کی یا کے پی کی حکومت کی, ایسے حادثات سے نپٹنے کے لیے کوئک ریسپانس جو ہیں, یعنی کشتیوں کا ہونا, ٹینٹس کا ہونا, ہیوی مشینری کا ہونا, دوائیوں کا ہونا, لاجسٹک کا ہونا, یہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور پھر بنیر جیسے علاقے میں ہوتا ہے تو پشاور سے اور کوارٹ سے اور مردان سے یہ جب وہاں پہنچتے بھی ہیں, اور پھر سڑکوں کا صاف کرنا. ابھی میں گیا ہوں, بہت سارے والنٹیئرز آئے تھے اور بہت سارے ویلفیئر آرگنائزیشنز آئی ہوئی تھی. بعد میں تو سب ایک پیج پہ آ گئے, لیکن یہ ہے کہ کوئک رسپانس جو تھا وہ کوئک نہیں تھا. لیکن بہرحال حکومت نے پھر بھی بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, کیا سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے مسائل ہیں, ان کا حل مذاکرات ہے یا فوجی کارروائیاں؟ مذاکرات 20 دفعہ کیے. اچھا. اور فوجی کارروائیاں بھی 20 دفعہ کی. اور اس کی جو وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دہشت گردی پہ کوئی ہماری مستقل پالیسی ہی نہیں ہے. ہر 4-5 ماہ کے بعد نئی پالیسی آ جاتی ہے. اب ان کے ساتھ لڑنا ہے, پالیسی ہے تو جناب ہم آپریشن شروع کر دیتے ہیں. اب ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں, اب ان کو چھوڑنا ہے, اب ان کو بسانا ہے, اب ان کے پاس ان کو پھر مارنا ہے. یہ اس طرح تو پالیسیاں نہیں ہوتی ہیں, اور یہ ڈینٹ کرتی ہیں آپ کے رزال کو کہ آپ ان کی خاتمے کے لیے سنجیدہ ہیں بھی کہ نہیں. 25 سال ہو گئے, 2001 سے یہ دہشت گردی جاری ہے. 25 سال بہت زیادہ عرصہ ہیں کہ قوم کی جان جو ہیں وہ اس سے چھٹکارا پا لی تھی. اربوں ڈالر کا ہم نے نقصان کیا ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے. اور ہمارے خیبر پختونخوا جو ہیں اور بلوچستان وہ جو ہے ویسی وہاں کی زمینیں اتنی فرٹائل نہیں ہیں جتنی پنجاب کی ہے, روزگار وہاں اتنا زیادہ نہیں ہے, کارخانے نہیں ہیں, تو لہذا رہی صحیح کسر دہشت گردی نے پوری کر دی. بے روزگاری بڑھ گئی ہے, اوپر سے قدرتی آفات بھی آ گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم مستقل بنیادوں پہ پالیسی بنائیں گے نہیں کہ یہ ہماری پالیسی ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں دیا جاتا, تب تک قوم کا اور متاثرہ لوگوں کا اس رزالٹ پہ یقین نہیں آئے گا. اور سر کے پی کے کی حکومت بھی وہاں کافی عرصے سے ہے, تو شاید وہاں پر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
اتنے عرصے میں کیا پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پر اس طرح سے امن لانے میں ناکام رہی ہے؟ دیکھیے دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہمیشہ فوجیں لڑتی ہے، حکومتیں نہیں لڑتی ہیں، پولیس نہیں لڑتی ہے. پولیس کی ٹریننگ جو ہے وہ گوریلا وارفیئر کے لیے تو نہیں ہوتی ہے. یہ جو دہشت گردی ہیں دنیا کے ہر خطے میں جائیں، جہاں جہاں دہشت گردیاں ہوتی ہیں وہاں جو آپ کے ریگولر آرمڈ فورسز ہوتے ہیں وہی ان کو فائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام شہداء کو جو پاک فوج کے ہیں، جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جان نچھاور کی، اور پولیس کے پی میں پولیس نے بڑا مطلب سہارا دیا ہے. کے پی پولیس نہ ہوتی تو شاید یہ 70% کے پی کو جو ہیں اوور ٹیک کر چکے ہوتے. کے پی پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ایف سی نے بڑی قربانیاں دی ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری نے دی ہیں، لیکن یہ قربانیاں جو ہیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے ہم ایک ریاست ہے، ایک اٹامک پاور ہے، ہماری بہت بڑی افواج ہیں، ہماری بہت بڑی پیراملٹری فورسز ہیں. بالکل. یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ اگر پاکستان دہشت گردی فری ہوتا، ہماری ٹورزم بڑھتی، ہمارے ہاں روزگار بڑھتا. دنیا کے کسی بھی ملک میں جاؤ وہاں لوگ معیشت اور اپنی آمدن بڑھانے میں لگے ہیں. یہاں ہم دیکھیں ہمیں جانوں کے لالے پڑے ہیں، مسجد میں دھماکے، جنازگاہوں میں دھماکے، بازاروں میں دھماکے، بچے اسکول جاتے ہیں وہاں بچوں کو جو ہے ذبح کیا جاتا ہے. تو لہذا جو احساس خوف ہے یا ڈر ہے یا اندیشے ہیں، یہ اب نفسیات پہ چھا گئے ہیں. قوم نفسیاتی طور پہ بیمار ہو گئی ہے. اس سے چھٹکارا دلانا چاہیے، اور یہ کام ریاست پاکستان کا ہے. سر اپنے حلقے لکی مروت کے بارے میں بتائیں، وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ یہی صورتحال ہے، بدتخوریاں ہیں، وہاں دھماکے ہیں، مار داڑ ہیں، قتل و غارت گری ہے. خود میرے لیے آئی ڈی لگائی تھی جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا. میرے گاؤں پہ 3 دفعہ اٹیک کیا تو 3 لوگ مارے میرے. اور وہاں گھومنا پھرنا اس طرح ہیں جیسے جانا تیلی پہ رکھ کے. حلقے کے لوگ، میں نے ایک کام کیا، دیکھیں ہم نے ایک دفعہ ریزالو کیا کہ خود ہی اسلحہ اٹھاتے ہیں، تو مسجدوں میں گئے، میں خود مسجد میں گیا اور ہم نے الف اٹھایا قرآن پہ کہ 3 دنوں کے بعد ہم نکلیں گے. تو جو میرے سیاسی مخالفین تھے، وہ جب میں اسلام آباد آیا تو میں نے کہا کہ پولیو کا بائیکاٹ نہ کریں. وہ پولیو کے بائیکاٹ کو جواز بنا کے وہ مسجد والا حلف بھی اڑا دیا. جب میرے اور حلف یہی تھا کہ ایک پر حملہ ہوگا سب پہ حملہ تصور ہوگا. جب میرے گاؤں پہ حملہ ہوا میرے لوگ مارے گئے، کوئی آیا ہی نہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی، یہ صرف شاید حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، عوام کو بھی ساتھ دینا ہوگا. اور میرا خیال نہیں ہے کہ ہم جو ہیں مصلیت پر مبنی پالیسیوں سے اسے جان یا چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سر ہم نے بہت سیریس باتیں کی. آپ کی پرسنالٹی اگر ہم دیکھیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اور نوجوانوں میں تو آپ ویسے ہی بہت مقبول ہیں، لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ آپ بہت اگریسو قسم کے انسان ہیں. اس میں کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، اگریسو تو میں ہمیشہ، میری زندگی میں 2-3 اصول ہیں جو میرا خیال ہے کہ میرے نفسیات پہ آوی رہے ہیں. نمبر 1، جو میرے ساتھ تکبر کرتا ہے یا ایروگینس دکھاتا ہے اس کو میں کراس دے دیتا ہوں کہ اپنا کام کرے، چاہے کوئی کیوں نہ ہو. متکبر آدمی، اور اس کے ساتھ متکبر کے ساتھ تکبر بھی کرتا ہوں. نمبر 1، جو عاجز ہوتا ہے اس کو سر پہ بٹھاتا ہوں. اور تیسری بات، مجھ سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں کوئی میں آر نہیں سمجھتا ہوں، لیکن میں نے اگر کوئی غلطی نہیں کی ہو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نہیں معافی مانگتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہٹ درم ہوں، ڈیٹ ہوں. اگر کوئی مجھ سے زبردستی بولی کر کے بدماشی کے زور پہ کوئی منوانا چاہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرے آپ خامیاں کہہ لیں، خوبیاں کہہ لیں، اور اسی لیے شاید آپ نڈر لیڈر سمجھے جاتے ہیں. بہرحال دیکھیں، ہم یہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ جب 9 مئی ہوا نا، تو جس کو چپیٹ پڑی ہوا جناب روتا ہوا بھاگتا ہوا گیا اور پھاٹی چھوڑی. ہم نے تو اپنے علاقے میں وہ گنگرج سنی ہے، وہ گنگرج دیکھی ہے، وہ جنازے دیکھے ہیں، وہ تکالیف اٹھائی ہیں کہ یہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے. وہ تو اللہ کی طرف سے آئی تھی نا، اللہ کی طرف سے آئی تھی. ملیٹنٹس نے ہمارے خاندان، ہمارے قبیلوں کا صفائی کیا، میرے والد صاحب سمیت.
روزانہ لاشیں اٹھاتے تھے. تو یہ تو جب 9 مئی ہوا جس کو چپیٹ پڑی اس کا خیال تھا, پولیس والا تھانے دار کھڑا ہو گیا تو ان کا خیال تھا. یہ ہم نے جو بھگتے ہیں ان کا یہ تصور ہی نہیں کر سکتے. سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر مستقبل میں آپ کو پی ٹی آئی کے علاوہ کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا موقع ملتا ہے تو پاکستان میں کس پارٹی کو آپ جوائن کر سکتے ہیں؟ جس رفتار سے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ سوشل میڈیا میری ٹرالنگ کر رہا ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک دن شاید ایسا آئے گا کہ میں خود پھر اعلان کروں گا کہ اب میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. ابھی آپ نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی؟ نہیں, میں ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, میں خان کے ساتھ ہوں. اچھا. لیکن یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں, جو گالم گلوچ کر رہے ہیں, یہ مجھے اپنا دشمن بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ان کے گالم گلوچ سے یہ اپنے ہی چہرے اور اپنے والدین کے بلڈ کو مسخ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں, یہ مجھے مجبور کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں مستقبل کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا. اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ میں ان کا مخالف بن جاؤں, اور جس دن بنا ان کو میں بتا دوں. یہ نہیں ہے کہ میں ہوں آپ کے ساتھ تو ابھی تک ہوں, جس دن نہیں ہوں گا اللہ اعلان کہوں گا کہ جاؤ جی اپنے جیب میں لے کر پھرو, پھر نہیں ہوں گا ان کے ساتھ. کسی کی میری طرف ماجب نہیں نکلتے ہیں, اپنے مرضی کا آدمی ہوں. لیکن یہ ہے کہ چھپ کے کوئی وار نہیں کروں گا, اللہ اعلان کہوں گا کہ اب آئیں دو دعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آخر میں سر پی ٹی آئی کے بارے میں, پی ٹی آئی کو اور عام عوام کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ عام عوام کے لیے اور پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے پیغام ہے کہ آپ دیکھ لیں, آپ سوچ لیں, کیا ابھی پی ٹی آئی کے ورکر کے پاس کوئی امید ہے؟ یہ امید آپ سے کس نے چھینی ہے؟ اس حوصلے کو گائل کس نے کیا ہے؟ یا پارٹی کو کمزور کس چیز نے کیا ہے؟ کیا اگر یہ قیادت جو صرف مکالمے کی حد تک اور تقاریر کی حد تک اور ڈائلاگ کی حد تک تو بڑی باری ہے, کیا یہ کچھ کر پائی ہے سوائے ورغلانے کے, سوائے جھوٹ بولنے کے؟ جہاں ٹکٹوں کے تقسیم میں آپ نے میرٹ دیکھی, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو صلاحیت تھی احتجاج کی اس کو دن بدن روبہ زوال دیکھا, خان کے ساتھ ملاقاتوں پہ قدغنیں دیکھی, جو سہولتیں تھی وہ واپس ہوتی دیکھی. کیا اس لیڈرشپ نے پارٹی کو ٹھکانے لگانے میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ اگر یہ ہیں تو پھر یہ ورکر کا کام ہے کہ اٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, نعرہ لگائیں, علم بلند کریں کہ پارٹی میں جو ہیں یہ منمانیاں نہیں چلے, پارٹی میں میرٹ ہو, پارٹی میں ورکر کی قدر ہو, اور پارٹی میں صحیح معنوں میں وہ روح پونکی جائے جو اس کو یکجا کر سکے, متحد کر سکے, اس ظلم و جبر اور فسطائیت کے خلاف اس کو ایک مٹھی بنا سکے. بہت شکریہ سر. شیر افضل مروت صاحب آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. تمام معاملات پر سر نے بہت کھل کر بات کی. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.